अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना खैवान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं मुजम्मिल सौरवदी साहब। मुजम्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात तहरीके इस्तेहकाक कमेटी के इजलास पर बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने इजहार ख्याल किया है और बात आज आकर वहीं सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर आकर रुकी है। इस पर बात होगी सबसे पहले, और इसके साथ ही साथ बात तहरीक इंसाफ के 3 बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को इमरान खान से जोड़ा जा रहा है। लिंक्स इमरान खान से जाकर आकर मिलते हैं। इसकी असल हकीकत, असल कहानी क्या है, और इसके साथ ही साथ FIA ने एक कार्रवाई की है और ये कार्रवाई बनीगाला में हुई है, जहां एक शख्स अनस नवाज है जिसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तहरीके इस्तेहकाक कमेटी इजलास, सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, आपको क्या लगता है? देखें, सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जारी किए थे और आईन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान के तमाम इदारे और तमाम हुकूमतें सेनेट के चेयरमैन और स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल करने की पाबंद हैं। ये तो हो सकता है कि स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी करे या चेयरमैन सेनेट प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी करे, लेकिन अगर जारी कर दे तो फिर आइन यही कहता है कि उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल होना है। इस बार जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए एजाज चौधरी साहब के, सेनेटर एजाज चौधरी के, उन पर अमल नहीं हुआ। हम सब की एक अमूमी राय यही थी कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर इसलिए अमल नहीं हुआ क्योंकि वो 9 मई के मुल्ज़िम हैं मरकज़ी, और रियासत नहीं चाहती कि 9 मई के मुल्ज़मान को किसी किस्म की भी रियायत दी जाए, इसलिए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं किया गया। हालांकि उसके अलावा चेयरमैन सेनेट ने ऑन अब्बास पप्पी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, उन पर अगले दिन फ़ौरन अमल हो गया और उन्होंने सेनेट में आके गर्जे बरसे भी। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जब देखा कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं हो रहा तो उन्होंने ये मामला सेनेट की इस्तेहकाक प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया। अब सबकी नज़रें प्रिविलेज कमेटी पर पहुँच गई और आज प्रिविलेज कमेटी का पहला इजलास हो गया है। पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल साहब और IG जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर प्रिविलेज कमेटी में पेश हो गए हैं। क्योंकि एजाज चौधरी साहब हैं तो पंजाब हुकूमत की मलकियत में, क्योंकि जेलें पंजाब हुकूमत की हैं और वो कोटला लखपत जेल में हैं, तो होम सेक्रेटरी और IG जेल जो हैं वो बुनियादी तौर पर प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद कराने के पाबंद हैं। इस्तेहकाक कमेटी इन दोनों को सज़ा भी दे सकती थी और जेल भी भेज सकती है। बहरहाल सेक्रेटरी दाखिला ने यह कहा है कि एजाज चौधरी साहब की तबीयत नहीं ठीक है, वो लाहौर में एक इंस्टीट्यूट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेरे इलाज हैं, इसलिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं हो सका। इस्तेहकाक कमेटी को ये भी बताया गया कि एजाज चौधरी साहब का इलाज उनकी मर्ज़ी के हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया गया है उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर से, और जो स्टंट डले हैं वो उन्होंने अपने डॉक्टर से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डलवाए हैं और उन्हें पूरी तरह पंजाब हुकूमत ने फैसिलिटेट किया है कि वो अपना इलाज अपनी मर्ज़ी से करवाएं। ताहम वो अभी भी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेरे इलाज हैं और उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि वह लाहौर से इस्लामाबाद बाई रोड ट्रैवल कर सकें। चूँकि डॉक्टर्स ने इजाज़त नहीं दी, लिहाजा प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं हो सका। अब मेरे ख़्याल में ये खेल बड़ा दिलचस्प हो गया कि अब जब उन्होंने कहा सेहत नहीं ठीक है, तो एजाज चौधरी साहब ये कहें भी कि मेरी सेहत ठीक है, तो डॉक्टर्स अगर ये लिख के दे दें कि नॉट फिट फॉर ट्रैवल, तो फिर वो हुकूमत तो उन्हें ट्रैवल नहीं करवाएगी, क्योंकि हुकूमत कहेगी कि अगर रास्ते लेकिन मुजम्मिल साहब, सेनेटर एजाज चौधरी के 3 बार प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए थे और अब मुतालबा है कि IG पंजाब और IG जेल खाना जात फौरी तौर पर मुअत्तल हों, क्योंकि किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस पर। नहीं, देखिए ना, उन्होंने जस्टिफिकेशन पेश की है। उन्होंने कहा जी कि बंदा बीमार है, सफ़र नहीं कर सकता। आपके घर में भी कोई मरीज़ हो, उसे 3 स्टंट डले हों, तो आप उसको कैदी वैन में बिठाकर इस्लामाबाद ले आएंगे? नहीं लाएंगे। आप समझें कि 3 स्टंट डले हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल से डले हैं, वो ट्रैवल नहीं है। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान फ़्लाइट्स हैं नहीं, और बाई रोड लेके आना है सरकार ने। अमूमी तौर पर जब ख्वाजा साद रफ़ीक या और मुस्लिम लीग नून वालों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे तो उन्हें कैदी वैन में ही या पुलिस की वैन में ट्रैवल कराया जाता था। तो वो कह रहे हैं एजाज चौधरी साहब की तबीयत ऐसी नहीं है कि उनको इस तरह ट्रैवल कराया जा सके। आप इस मौक़िफ़ को गलत भी कह सकते हैं और कहते हैं कि बड़ा ही लेम एक्सक्यूज़ है और ये झूठ बनाया जा रहा है सारा, लेकिन उनको 3 स्टंट डले हैं, ये तो झूठ नहीं है। उनकी तस्वीरें PTI ने ट्वीट की हैं कि उनको ऑक्सीजन लगी हुई है, वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं,
وہ بھی جھوٹ نہیں ہے. مطلب سرکار یہ تو نہیں جھوٹ بول رہی کہ وہ بیمار ہیں. وہ بیمار تھے, بیمار ہیں یا بیمار نہیں ہیں, یہ تو ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے, یہ فیصلہ پنجاب حکومت نہیں کرے گی. تو اب میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ استحقاق کمیٹی اس میں کیا کر سکتی ہے, یہ سوال زیادہ اہم ہے کہ اب جب پنجاب گورنمنٹ نے وہاں پیش ہو کر اپنا موقف دے دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ استحقاق کمیٹی ایک میڈیکل بورڈ بنا سکتی ہے جو یہ تعین کرے کہ کیا اعجاز چوئی صاحب فٹ فار ٹریول ہیں یا نہیں ہیں. اگر میڈیکل بورڈ کہہ دے کہ وہ ٹریول کرنے کے قابل ہیں تو پھر پروڈکشن آرڈرز پر عمل ہو کے ان کو سینٹ کے اجلاس میں لایا جائے گا. اور اگر میڈیکل بورڈ کہہ دے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے تو پھر تو آپ سینٹ کا اجلاس ہی لاہور میں کر سکتے ہیں, پھر وہ ٹریول تو نہیں کر سکتے. اب اگر سینٹ ضد کرے کہ جی آپ بیمار بندے کو ٹریول کرائیں تو پھر اس کی زندگی موت کا ذمہ دار بھی چیئرمین سینٹ ہو جائے گا کہ چیئرمین سینٹ ایک بیمار بندے کو تو ٹریول نہیں کرا سکتا. میرا خیال ہے اس میں اب وے فارورڈ کیا ہے. مجھے لگتا ہے پنجاب حکومت کو سزا نہیں ہو سکتی. جو لوگوں کا پہلے خیال تھا نا یہ استحقاق کمیٹی میں چلا گیا ہے, اب تو بڑا آئی جی جیل اڑ جائے گا. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آئی جی پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات دونوں کی تو چھٹی ہونی چاہیے, وہ میرا خیال ہے چھٹی والا معاملہ نہیں ہے. پنجاب حکومت نے ٹیکنیکلی ان کی بیماری کو وجہ بنائی ہے کہ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کو ٹریول نہیں کرایا گیا اور ان کی بیماری کی وجہ سے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہیں ہوا. یہاں یہ میلافائڈی ضرور ظاہر ہے کہ جب پہلی دفعہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوا تو اگلے دن پنجاب حکومت رپورٹ پیش کرتی کہ وہ بیمار ہیں, پنجاب حکومت خاموش رہی. دوسری دفعہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے پھر بھی پنجاب حکومت نے نہیں کہا کہ یہ بیمار ہیں. پھر اس کے بعد جب تیسری دفعہ ہوا پھر کہا نہیں بیمار ہیں. جب رولنگ آگئی خاموش رہے. اب جب پریولیج مزمل صاحب پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ سٹنٹ ابھی ڈلے ہیں, بیماری اب ہے اعجاز چودھری صاحب کی, لیکن اس سے پہلے پروڈکشن آرڈرز یوسف رضا گیلانی صاحب نے چیئرمین سینٹ نے جاری کر دیے تھے, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اچھا میں تو کوئی دیکھیں ڈاکٹر نہیں ہوں, وہ کہہ رہے ہیں سٹنٹ ڈلنے سے پہلے بھی آدمی بیمار ہی ہوتا ہے تو سٹنٹ ڈلتے ہیں نا. کوئی صحت مند آدمی کو تو سٹنٹ نہیں ڈلتے ہیں. سٹنٹ ڈلنے کا بھی ایک پروسیس ہے, آپ انڈر میڈیکیشن ہوتے ہیں, پھر آپ کو سٹنٹ کی ڈیٹ ڈلتی ہے. ہاسپٹل میں ہیں اس وقت تو کیا کریں, مطلب جیل میں تو ان کو 9 مئی نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر آپ ایسے کہہ دیں کہ بندے کو اپنے خیال رکھنا چاہیے, 9 مئی بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ نے آڈیو ان کی سنوا دی, 9 مئی پر معافی مانگ لے تو پھر ریاست پھر فلیکسیبلٹی شو کر سکتی ہے, پھر معافی تلافی ہو سکتی ہے. ریاست کا موقف ہے نہیں. وہ تو دیکھیں وہ تو کوئی بھی اپنا گناہ قبول کر لے تو نظام انصاف اس کے ساتھ رعایت کرتا ہے. یہ قانون ہے کہ کوئی اقرار جرم کر لے اور کہے کہ میں معافی مانگتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو اس کی سزا میں بھی کمی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ رعایت بھی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی اپنے جرم پر بضد رہے تو پھر اس کے ساتھ تو کوئی رعایت نہیں ہوتی. پھر اس سے کس بات کی رعایت. تو اعجاز چوئی صاحب نے ابھی کوئی معافی تو نہیں مانگی ہے بلکہ وہ اپنے بات پر قائم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہونا کوئی ایسا جھوٹ بھی نہیں ہے. آپ جن کا موقف بار بار بیان کرتی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا موقف ہے, وہی ان کی بیماری کی بھی گواہی دیتے رہے ہیں, میں تو نہیں دیتا رہا. اور وہ آج بھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں, یہاں تو وہ کہہ دیں نا میں فٹ ہوں, مجھے ہاسپٹل سے جیل شفٹ کر دیں. وہ اگر آج بھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں تو پھر ہاسپٹل میں پارٹی تو نہیں کر رہے ہیں, علاج ہی کرا رہے ہیں نا. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں پنجاب گورنمنٹ کی مزمل صاحب تحریک انصاف پر ٹیکنیکلی بچ بھی مزید سختی کی خبریں بھی ہیں. بالکل مزمل صاحب مزید بھی سختی کی خبریں تحریک انصاف کے لیے, اور سوشل میڈیا کریک ڈاؤن کے حوالے سے زرتاج گل نے بھی اس پر اشارہ کیا, جبکہ تحریک انصاف کے 3 بڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا تعلق عمران خان سے نکلا ہے, اور یہ اکاؤنٹ عمران خان, تحریک انصاف اور پی ٹی آئی آفیشل کے نام سے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ہائی پاورڈ جی آئی ٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جو اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا چلایا ہے اس کی تحقیقات کر رہی ہے. پی ٹی آئی کے 17 لیڈر اس میں پیش ہو چکے ہیں, علیمہ خان بھی اس میں پیش ہو چکی ہیں, اور جو جی آئی ٹی کے آگے لوگوں کے بیانات ہیں وہ ٹٹ بٹس میں میڈیا میں آ رہے ہیں. ابھی کوئی اس کا آفیشیل ورژن تو نہیں آیا, مگر کسی جگہ آیا کہ علیمہ خان نے مان لیا ہے کہ جبران الیاس کو میں ٹویٹ بھیجتی ہوں, کسی جگہ کچھ آیا, کسی جگہ کچھ آیا, لیکن ابھی نہ تو جی آئی ٹی نے کوئی ورژن دیا ہے, نہ کسی کا بیان کی کاپی ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کو مصدقہ سمجھیں. لیکن ضرور ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے جو اوورسیز وی لاگرز ہیں انہوں نے یہ ضرور وی لاگز کیے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے سوشل میڈیا کی شکایت بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ میں لگائی ہے
لیکن بانی پی ٹی آئی نے اس شکایت کو اگنور کر دیا اور اس کو کوئی وزن نہیں دیا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلی دفعہ اظہر مشوانی کو کور کمیٹی میں شامل کر لیا گیا، پولیٹیکل کور کمیٹی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اب سوشل میڈیا کا ایک بندہ جو ہے، جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چلاتا ہے، وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا ممبر بھی بن گیا ہے، تاکہ وہاں جو کچھ ہو وہ اور سوشل میڈیا ایک پیج پر ہو سکیں۔ لیکن جو اینٹی سٹیٹ ٹویٹس ہوئے ہیں بالخصوص جعفر ایکسپریس کے ہائی جیکنگ کے وقت اور اس کے علاوہ نوشکی کے وقت، ان میں سے کئی ٹویٹس اس میں بھی تحریک انصاف ملوث ہے، ٹویٹر ہینڈلز نے بھی ری ٹویٹ کی۔ اچھا، ان کا تعلق عمران خان سے تحریک انصاف کی جماعت سے ہے؟ اینٹی سٹیٹ نہیں، بات سنیں نا، کچھ ٹویٹس ہوئے جو اینٹی سٹیٹ تھے، فوج کے خلاف تھے، بی ایل اے کے حق میں تھے، وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یا پی ٹی آئی والوں نے ری ٹویٹ کیے۔ وہ کیوں ری ٹویٹ کیے انہوں نے؟ سوال تو یہی ہے کہ آپ اینٹی سٹیٹ پروپیگنڈے کو کیوں آگے پروموٹ کرتے ہیں، اور جب آپ کو بالکل اس کی سزا ہے، مطلب آپ کوئی پاکستان کے خلاف ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ کریں گی تو آپ کو سزا نہیں ملے گی۔ کوئی بریک اناؤنس کرنی پڑی مزمل صاحب، یہی سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات پی ٹی آئی کے 3 بڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ہو رہی ہے۔ عمران خان سے اس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے، علیمہ خان صاحبہ کے علاوہ مزید دیگر جو رہنما ہے تحریک انصاف سے، ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ مزمل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید سوشل میڈیا کریک ڈاؤن تحریک انصاف کے حوالے سے کیا جائے گا؟ مزید سختیاں جھیلنی ہوں گی تحریک انصاف کو؟ نہیں، اب یہ سوشل میڈیا پہ جو کریک ڈاؤن ہے، آپ اس کو پی ٹی آئی کے کھاتے میں کیوں لیتی ہیں؟ اب مطلب ایسے جیسے ایک ملزم گرفتار ہوا ہے انس نواز، اس نے جو ہے کوئی پاسپورٹ اور امیگریشن کے ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کی اور اعلیٰ شخصیات کے ذاتی پاسپورٹس کی ڈیٹیلز وہاں سے ہیک کی اور وہ ریاست مخالف اور وہ دیں، تو کیا یہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں چلا جائے گا؟ اب پی ٹی آئی کو اس کا دفاع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن جس نے بھی ریاست کا کوئی قانون توڑا ہے اس کے خلاف اس قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، یا ہم کسی ایک جماعت کو سوشل میڈیا میں قانون توڑنے کی مکمل آزادی دے دیں اور کہیں کہ وہ جتنا مرضی قانون توڑیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ دیکھیں نا، ایک ہے دہشت گردی اور ایک ہے ان دہشت گردوں کی حمایت کرنا سوشل میڈیا پہ، ان کا نیریٹو بنانا۔ کیا آپ دہشت گردی کے ساتھ لڑیں گے اور جو سوشل میڈیا پہ دہشت گردوں کا نیریٹو بنائے گا اس کو کھلی چھٹی دے دیں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ دہشت گردوں کی کھلم کھلا حمایت کی کھلی اجازت ہے، باقی ہم دہشت گردوں سے لڑیں گے؟ نہیں، جو ان کے حامی ہیں سوشل میڈیا پہ ہوں یا سیاست میں ہوں، وہ یا چاہے ان کا سیاسی بیانیہ بنائیں چاہے ان کا ڈیجیٹل بیانیہ بنائیں، وہ بھی دہشت گردوں کے حامی ہیں اور وہ بھی دہشت گرد ہیں میرے نزدیک۔ اگر دیکھیں، اگر بی ایل اے سے لڑائی ہے اور بی ایل اے نے ٹرین ہائی جیک کی ہے، تو جو بی ایل اے کے سوشل میڈیا پر حامی ہیں میں ان کو کیا قرار دوں؟ ان کو محب وطن قرار دے دوں، اور جو بی ایل اے کی باقی ہے ان کو کوئی بائیفرکیشن تو نہیں کر سکوں گا؟ جو بھی بی ایل اے کا حامی ہے میرے نزدیک وہ دہشت گرد ہے، جو بھی ٹی ٹی پی کا حامی ہے میرے نزدیک وہ دہشت گرد ہے، جو بھی اینٹی سٹیٹ پالیسی چلائے گا میرے نزدیک وہ دہشت گرد ہے۔ اس میں پی ٹی آئی یا نان پی ٹی آئی کا سوال نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے سوشل میڈیا کو یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہیں، ان کو اپنا سیاسی بات کرنی ہے، انہیں دہشت گرد جماعتوں کا بیانیے کے لیے ٹول نہیں بننا ہے۔ وہ پاکستان میں اپنے مزید تنقید نہیں کرنی، وہ بیسیکلی تنقید بڑے کھلے عام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو ان کے گلے کی ہڈی بن سکتی ہے۔ نہیں، ان کو تنقید کرنی ہے، انہیں جو ہے دہشت گرد جماعتوں کا اعلی کار نہیں بننا ہے، انہیں جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ کو گلوریفائی نہیں کرنا ہے، دہشت گردوں کو ہیرو بنا کر نہیں پیش کرنا ہے، انہیں ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، انہیں ریاست مخالف قوتوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا۔ وہ ہائی جیکروں کے ساتھ کھڑے نظر نہ آئیں، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ جو ہائی جیکروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہائی جیکروں کو گلوریفائی کر رہے ہیں، وہ ہائی جیکروں کے ساتھی ہیں، قطع نظر کہ ان کا تعلق۔ آپ دیکھیں، ایک پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ حیدر سعید صاحب کو گرفتار کیا گیا نا، وہ حیدر لڑکے کو،
میں شیخ وقاص اکرم صاحب کا کلپ سن رہا تھا کہ میں اس کے کانٹینٹ کو دفاع نہیں کرتا. بھائی جب آپ کسی کے کانٹینٹ کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں تو پھر آپ اس کے کیا حامی ہیں؟ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ خلاف قانون تھا, اس کا کانٹینٹ ریاست مخالف تھا, پھر آپ نے کہا کہ وہ ہماری آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا پڑے گا اور ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک ٹیررسٹ پارٹی کے فرق کو مینٹین کرنا پڑے گا. وہ ضرور اپنا اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت لوگ سیاست کرتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاست کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بی ایل اے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاست کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. وہ ایک سیاسی بات کرنے کی بات ہے, وہ ایکٹیولی ٹیررسٹوں کی حمایت کرنے کی بات نہیں ہے. اس فرق کو سمجھنا پڑے گا, اور جب تک یہ فرق نہیں سمجھیں گے پی ٹی آئی کی سیاست بھی درست سمت میں میرے خیال میں نہیں جا سکتی. مزمل صاحب, خواجہ آصف صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک ملاقات کی ہے, بہت سرسری سی ملاقات تھی, مصافحہ کیا اور کہکہے بھی لگے اس ملاقات میں, لیکن اس ملاقات کے بعد اب بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا یار, سماجی تعلقات ہیں. اس پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ سیاستدان آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں. یہ تو مطلب پی ٹی آئی نے یہ روایت پیدا کر دی کہ اگر آپ کسی اپنے مخالف سے ملیں گے تو آپ غدار ہیں. اگر بیرسٹر گوہر خواجہ آصف سے ہاتھ ملائے گا تو بیرسٹر گوہر غدار ہے, اگر شیر افضل مروت اسپیکر ایاز صادق کو ملے گا تو وہ غدار ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک پاکستان ہے, سب پاکستانی ہیں, ایک دوسرے سے ملنا کوئی غداری تو نہیں ہے. اپنی اپنی سیاست ہے اور اپنا اپنا سیاسی موقف ہے, لیکن ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے. ایک ہال میں بیٹھتے ہیں, اخلاقیات کے اندر سیاست کرنی ہے. میرے خیال میں یہ جو رویہ ہے نا کہ انہوں نے ہاتھ ملا لیا تو اب وہ عمران خان کے غدار ہو گئے ہیں, یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. جیسے عاطف خان اور وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جو خود تو پاکستان نہیں. میں کہتا ہوں جی ان کی چاہے آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہو جائے, وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ملاقات ہے. کو انہوں نے نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. ملاقات تو ایک قومی اسمبلی کے ہال میں سب کی ایک دوسرے سے ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں نا, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہ جا کر پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی شریک تھے. وہ یہ بھی سمجھیں کہ جب بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے وہ تب بھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوتے تھے. تب تو وہ جیل میں نہیں تھے, تب تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ وزیر اعظم تھے, تب وہ کیوں نہیں شریک ہوتے تھے؟ یہ ایک رویہ ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین کے ساتھ اہم قومی مسائل پر نہیں بیٹھنا ہے. آپ نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے رکھنی ہے, اور یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. اس سے اس کا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس کا صرف نقصان ہوا ہے, اور وہ نقصان آج ہم سب کے سامنے ہے. تو مزمل صاحب, یہ سمجھ لیا جائے کہ دہشت گردی کی جنگ پھر تحریک انصاف مل کر حکومت کے ساتھ لڑے گی اور پورا ملک ایک پیش پر ہوگا اس سے, کیونکہ دور دور تک اثرات تو کہیں اور نظر نہیں آ رہے. اور دوسری طرف بیرسٹر گوہر دہشت گردی کے حوالے سے سٹیٹمنٹ تو یہ دے رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اتفاق لازمی ہونا چاہیے. ایک طرف بیرسٹر گوہر کی سٹیٹمنٹ ہے, دوسری طرف تحریک انصاف عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ. نہیں, میرے خیال میں قومی اتفاق کی رائے موجود ہے. کون اس ملک میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دہشت گردوں کے ساتھ ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ مطلب کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ٹی ٹی پی کا حامی ہوں, میں بی ایل اے کا حامی ہوں, یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے موقف کی حمایت کرتے ہیں, کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں بی ایل اے کے موقف کی حمایت کرتا ہوں. آپ کہیں کسی کو کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ سے یہ بیان جاری کرتے ہیں کہ میں بی ایل اے کا حامی ہوں, وہ نہیں کہیں گے. وہ یہ بھی نہیں کہیں گے میں ٹی ٹی پی کا حامی ہوں. یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ دہشت گردی سے نپٹنے کی صحیح حکمت عملی یہ نہیں, یہ ہے, ایسے نہیں, ایسے نپٹا جائے. لیکن دہشت گردی کے خلاف تو ایک جو حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے, ہر بندہ دہشت نہیں, سب مان رہے ہیں. کون نہیں ماننے کو تیار ہے؟ علی امین گنڈا پور وہاں موجود نہیں, حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کو تو قومی سلامتی بالکل اس اجلاس میں تو بلانا دور کی بات, ان کی رائے بھی لی نہیں جا سکتی ہے. تحریک انصاف کا بائیکاٹ اسی وجہ سے سامنے آیا تھا. نہیں, رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب وہ وزیر اعظم تھے وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے, تب تو گرفتار نہیں تھے نا. وہ اپنے بلائے ہوئے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتے تھے, ساتھ والے کمرے میں ناراض ہو کے بیٹھ جاتے تھے. ان کی سیاست ہی یہ ہے.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب علی امین گنڈاپور شریک ہو گئے تو میں مزید یہ بحث ہی فضول ہے کہ پی ٹی آئی موجود تھی یا نہیں موجود تھی. علی امین گنڈاپور موجود تھے تو پی ٹی آئی موجود تھی. یا تو پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور کو نکال دے پی ٹی آئی میں سے, اور قومی سلامتی میں آپ کا ایک بھی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں, متوقع ہو اس حوالے سے بھی. نہیں, وہ تو پھر آپ کی خواہش ہو سکتی ہے نا, میرے پاس تو علم غائب نہیں ہے, وہ آپ کی خواہش ہو سوال بھی اٹھا سکتی ہے. میرے پاس ایسی عمران خان صاحب کو بڑا خائف کیا علی امین گنڈاپور. سر اٹھاتے رہیں. سیاسی جماعتیں صحافیوں کے سوالات پر اپنی پالیسی نہیں بناتی ہیں کہ جی اس نے مجھے یہ مجھے ایک صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا ایک کلپ سامنے یاد آ گیا کہ ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ نے دیکھے نا جی اجلاس میں نہ جا کے بڑی غلطی کی. انہوں نے کہا یار اگر میں چلا جاتا تو پھر بھی آپ نے یہی سوال کرنا تھا کہ میں نے جا کے بڑی غلطی کی ہے. اب میں نہیں گیا تو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں جا کے بڑی غلطی کی ہے. تو جرنلسٹ کا تو کام کریٹیکل سوال کرنا ہے. پولیٹیکل پارٹی نے اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے تحت پالیسی بنانی ہے. آپ اس بات کو سمجھیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کر پالیسی بنانی چاہیے اور کوئی جرنلسٹوں کے سوالات کے دباؤ میں آ کر پالیسی بنانی چاہیے. جو سیاسی جماعت سوشل میڈیا سے ڈر کے پالیسی بنائے یا صحافیوں کے سوالات سے ڈر کے پالیسی بنائے وہ ایک کمزور سیاسی جماعت ہے, اس کا کوئی سیاسی موقف نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی نظریات اور سیاسی پالیسی پر پالیسی بناتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کا. مجھے ثنا کیوان کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.